कुरान ने कहा कि जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसकी तरफ लौट जाना है। अजीज़ों, तसव्वुर करो कि जब एक मुसीबत आए तो अल्लाह कहता है कहो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तसव्वुर करो और ज़रा अपने सीने पे हाथ रख के कहो कि वो रसूल का घराना, वो अली और फातिमा का घराना जिसमें एक दिन में 72 जनाजे निकल गए, वो क्या कहे? हाँ, अज़ादारों, सुन मारो, इसमें हमारे भाई भी आए हुए हैं। ये जो मुहर्रम है, ये अज़ादारी, ये देखने की चीज़ नहीं है। कलमा जो हम पढ़ते हैं उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं जिसको कुरान ने ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर कहा, जिसको मेराज की मंजिलों में पहुंचाया। उसी रसूल ने बहुत सा मुताबिकत अपने भाइयों के लिए और जाकर महसूस करें और फिक्र करें कि जिस रसूल को अल्लाह ने अपनी मार्फत के लिए भेजा था और ये कह के हदीस कुदसी में कि कुन्तु कंज़न मग़फ़ूरा फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़्तुका या मोहम्मद, और ये मोहम्मद है कौन? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। कुरान, मैं कुरान से गुफ्तगू कर रहा हूँ, रिवायतें नहीं पेश कर रहा हूँ। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के, यानी मोहम्मद नाना नहीं है, मोहम्मद बाबा नहीं है, मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ रसूल है। और फिर उसी रसूल की ये आवाज़ की, ऐसा न हो कि कोई कह दे कि नाना होने की हैसियत से हदीस इरशाद फरमा दी, नाना होने की हैसियत से कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नहीं अजीज़ों, उसी रसूल के लिए कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा हबीब कलाम नहीं करता मगर ये कि उसे वही का नुज़ूल हो जाए, यानी अल्लाह का हुक्म हो जाए। मेरे अजीज़ों, आपके सामने बहुत मुख्तसर तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने ये कह के मोहम्मद रसूलुल्लाह को वजूद बख्शा कि आप हमारी मार्फत करवाएंगे। बहुत तवज्जो, हमारी मार्फत करवाएंगे। तो क्या रसूल से ये तवक्को है आप हमें ये कहें कि मौलाना आप हमारी मजलिस पढ़ेंगे लेकिन मैं किसी और की मजलिस उस वक्त पर पढ़ दूँ, तो आप ये कहेंगे मौलाना ये कैसी बात है? वादा हमने लिया, मजलिस आपने उसकी पढ़ी। अजीजों, वो रसूल जिसको सादिकुल वाद कहा गया, जिसको मुसलमानों ने नहीं काफिरों ने कहा, और ये कह के उसकी सदाकत और अमानत की दलील दी कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अगर हम पहाड़ के दामन के पीछे अगर लश्कर न देखें और आप ये कहें कि है, तो मैं अपनी आंखों को अंधा तसव्वुर करूंगा लेकिन आपकी बात पर शक नहीं करूंगा। यह रसूल अरबी जिसकी सदाकत का कलमा काफिरीन मक्का पढ़ रहे हैं। अब अजीजों, ये कितना बड़ा अमीन होगा, कितना अमानतदार होगा। और मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अल्लाह ने उसे अपनी मारिफत के लिए भेजा। और अजीजों, वाकया ये बताता है, तारीख के पन्नों में आप जिस किताब में भी जाए, सही सित्ता की जिस किताब में जाए, आपको ये वाकया जरूर मिलेगा कि रसूल इस्लाम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, बहुत तवज्जो। और उसके बाद कहते हैं कि छोटा नवासा मस्जिद में दाखिल हुआ, आपका 9:10
ملاحظہ تو فرمائے، جس کا گھر آج اجاڑ دیا گیا، جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، سامنے والا صفات محسوس کرے کہ بھرا ہوا مجمع تھا، صحابیوں کا مجمع تھا، دوستوں کا مجمع تھا، احباب کا مجمع تھا، کسی سے بھی کہتے تھے کہ فلاں میرے نواسے کو اٹھا کے لاؤ، لیکن تاریخ نے بتایا کہ بھری محفل میں، بھری مجلس میں، مسجد نبوی میں بھرے ہوئے افراد تھے، ساتھی تھے، صحابی تھے، لیکن کسی کو نہیں کہا کہ تم اٹھا کے لاؤ، توجہ، تم اٹھا کے لاؤ۔ اچھا، رسول اللہ کام کیا کر رہے تھے؟ کوئی بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے؟ نہیں، سرکاری منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے، منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ بعد ارشاد فرما رہے تھے، نہ معلوم کس باتوں کو بتا رہے تھے، نماز بتا رہے تھے، روزہ بتا رہے تھے، حج بتا رہے تھے، کیا کیا بتا رہے ہوں گے، لیکن رسول نے ان سب کو چھوڑا۔ بات توجہ، جا کے تحلیل کیجیے، یہ سوگ ہے، سوگ، یہ تماشا نہیں، اس میں ہمارے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ان کو نہیں بتانے والوں نے نہیں بتایا۔ اگر بتا دیا گیا ہوتا، کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی میت ہو جائے، دنیا کا کوئی بھی جنگلی انسان کے کبھی کوئی اس کے خوش ہو کے جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بغض اہل بیت کا نتیجہ تھا۔ بنو امیہ بن عباس نے ایسے ایسے حربے رچے تاکہ زمانہ سمجھ نہ پائے کہ کیا ہوا۔ یہ بھرا مجمع ہے، کسی کا باپ مر جائے اور میں مولانا ہونے کی حیثیت سے میں خوش و خرم آپ کے چلا جاؤں، کیا آپ مجھے مولانا تسلیم کریں گے؟ جبکہ آپ کی کوئی بھی ساتھ نہیں، آپ کی حیثیت نہیں۔ جس کو میں بتانا چاہتا ہوں سنیں، اس نے کیا کیا؟ کہا منبر چھوڑا، اور منبر چھوڑنے کے بعد اس ننھے سے شہزادے کو اٹھایا۔ مجمع یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید رسول اللہ اب بچے کو منبر پر بٹھا دیں گے، اور بٹھانے کے بعد یہ کہیں گے کہ روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، قرآن پڑھو، واجبات کی ادائیگی کرو۔ لیکن زمانے نے دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ اس رسول مبین نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نے، وما محمد الا رسول کے مصداق نے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی یوحی کے مصداق نے کیا کیا؟ کہتے ہیں اس بچے کو اٹھایا۔ میں نے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی پہچان کے لیے۔ بات توجہ، اب رسول کر کیا رہا ہے؟ کہتے رسول اس بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا کر مجمع کے سامنے کر رہا ہے، مجمع کے سامنے کر رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ کیا رہا ہے؟ ھذا حسین فارقوہ، اور توجہ، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ یا رسول اللہ، بات توجہ، پڑھا لکھا مجمع ہے، باشعور مجمع ہے، بالغ فکر سے آپ محسوس کریں، سمجھیں، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا حسین فارقوہ، یہ حسین، اسے پہچانو۔ اب ہم رسول اللہ سے سوال تو کر سکتے ہیں نا، امتی ہونے کی حیثیت سے، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اپنی تعریف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں بتا دی، اب آپ کو تردد کی ضرورت نہیں۔ کیا کہا؟ کن تو کنزا مخفیہ، جیسے غدیر میں رسول نے کہا تھا من کن تو، وہی یہاں کن تو ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپایا ہوا خزانہ
رسول اللہ آپ تو پہچانوانے کے لیے اللہ کو آئے ہیں. توجہ. کیا رسول سے یہ بعید ہے کہ وعدہ خلافی کریں؟ اگر مسلمانان عالم اس بات کو تسلیم کریں خاکم بدخن کہ نہیں رسول اللہ نے یوں ہی کہہ دیا تو پھر مسلمانوں کا اسلام باطل ہو گیا. جب یوں ہی وہاں ایک کون کہہ سکتا ہے تو جنت تو آپ نے دیکھا نہیں, جہنم آپ نے دیکھا نہیں, سلسبیل آپ نے دیکھا نہیں, کیا پتا آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا. جب اللہ کے کہنے پر وہ رسول عمل نہ کر سکا تو ماننا پڑے گا کہ رسول جو کر رہا ہے وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو اس کی مشیت ہوتی ہے وہ کہتا ہے. تو عزیزوں پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ حسین کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. اگر حسین کی معرفت اللہ کی معرفت نہ ہوتی تو پھر رسول اعظم رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے مصداق کبھی ایسا نہ کرتا. اپنے نواسے کو نہیں پہچانوا رہا ہے. اب سنو رسول کی حدیث. حسین منی وانا من الحسین. چھوٹا تو بڑے سے ہوتا ہے. نانا فلاں نانا کا نواسا ہے, فلاں پائلسٹر کے کا یہ نواسا ہے, فلاں گورنر کا یہ نواسا ہے, فلاں صدر مملکت کا نواسا ہے, تو اس کے لیے کالر کھڑا کرنے کا موقع ہے. لیکن اگر نانا یہ کہے کہ میں اس کا نانا ہوں تو غور کرنے کی بات ہے. ممکن ہے کہ اس کی قامت, اس کی قدامت علی رسول اللہ کی فضیلت و عظمت سے کہیں بالا ہے. نہیں, خاموش ہو کے نہ سنیے. اگر بالا نہ ہوتی, کیا معراج میں آپ نے نہیں سنا کہ 2 کمان کا فاصلہ تھا, ادھر رسول تھا ادھر ایک ہاتھ تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. خاموش ہو کے نہ سنا کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے دوسروں کو میسج پہنچا سکیں. یہ اسلام اور یہ جو ہم یہاں جمع ہیں عزیز یاد رکھو فرض نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا. اگر آپ کو کسی بات پہ شک ہو تو آپ اسے دریافت کر سکتے ہیں. میرے سب عزیز بھائی ہیں, سب آدم کی اولاد ہیں, سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. رسول اللہ نے مجھ سے اخوت جوڑ کے بتایا کہ کوئی مکی مدنی الگ الگ نہیں ہے, سب بھائی ہیں. ہم عالم ارواح کے بھائی ہیں. ہم یہاں کے نہیں بھائی بھائی بنے بلکہ اللہ نے وہاں کی. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو عزاداری ہے یہاں جو آپ آئے ہیں دیکھنے کے لیے, حق ہے آپ کا کہ دیکھیں کہ کیا کربلا کے میدان میں کیا ہوا. حق جیتا یا باطل جیتا, حسین جیتے یا یزید جیتا, ہر انسان کو یہ حق ہے کہ آ کے دیکھے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے. نہیں, ہر انسان کو. اور عزیزو یاد رکھو یہ حسین کسی ایک کمیونٹی کا, ایک مذہب کا یہ رہنما نہیں ہے. میرے پاس دلیل ہے, یہ ہماری جہالت ہے جو ہم نے کہا. جب ہم نے قرآن شروع کیا تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صرف ایک عالم ہے. روانی بتایا ہے مفسروں نے, تفسیر نگاروں نے بتایا ہے کہ ایک عالم نہیں بلکہ 18 لاکھ عالم ہے. اور وہ اللہ 18 لاکھ عالم کی ربوبیت کرتا ہے. پروردگار جب تو 18 لاکھ عالم کی
ربوبیت کرتا ہے تو پھر تمہارا ہادی اور رہبر کیسا ہونا چاہیے؟ کیا مکی و مدنی ہونا چاہیے؟ اور توجہ، سب آگے بڑھتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات محمد و آل محمد۔ بس اس پیغام کو پہنچانے کے بعد ابھی جو آئندہ سال زندہ رہے گا زہرا کے نام کو ماتم کرے گا، لیکن ہم کے معرفت حاصل کر لو۔ کیا کہا اس مالک نے؟ رب العالمین ہے نہیں؟ کہ قرآن دیکھ لیجئے گا۔ تو میں نے پوچھا پروردگار تو جب عالمین کا رب ہے تو عالمین میں سے مسلمان تھوڑے ہیں، عالمین میں صرف انسان تھوڑی ہے، عالمین میں جانور بھی ہیں، عالمین میں فرشتے بھی ہیں۔ فرشتوں کا ہادی کون ہوگا؟ جنہوں کا ہادی کون ہوگا؟ تو ایک مرتبہ آواز خدا کرے، نادان تجھے نہیں معلوم، میں ان کا بات توجہ میں ان سمجھ رہے محمد کہتے ہیں پروردگار، اور توجہ، پروردگار تو رب العالمین ہے نہیں؟ رب العالمین عالمینی ہے نہیں؟ تو پروردگار تو رب العالمینی ہے، تو عالمینی رب ہے، تو پھر تیری طرف سے جو ہادی اور رہبر ہوگا اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ آواز آئی نادان، میں انکا علی کل شیء قدیر ہوں۔ میری قدرت کا تقاضا ہے، میری خدائی کا تقاضا ہے، میری ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جہاں جہاں میری مملکت جائے، جہاں جہاں میری مملکت کا حدود جائے، جہاں جہاں میری ربوبیت کی حد جائے، وہاں وہاں میرے رسول کی رسالت جائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک۔ واضح و تصور کرو، جب اللہ عالمینی ہے، میں نے کیا کہا؟ حسین کسی ایک مذہب ایک فرقے کا نہیں ہے، حسین بھی عالمینی ہے۔ جب اللہ عالمینی، رسول عالمینی، تو رسول کے بعد جو اس کا وسیع ہوگا، جو اس کا جانشین ہوگا، کیا وہ مکی و مدنی ہوگا؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عالمینی ہو۔ اور ایک آیت اور لے کر جائیں، اس لیے کہ زمانے میں رسول اللہ کے بعد جو خلافت کا تعین ہوا، جو خلیفہ کا تعین ہوا، وہ صرف انسانوں کے لیے ہوا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عزیزان محترم، اب اللہ سے پوچھئے کہ پروردگار انسانوں سے عبادت کا طلبگار ہے تو 1,40,000 انبیاء بھیجا، تو ٹھیک ہے، یہ جنوں سے کیوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ربوبیت جنوں پر بھی ہے، تو اللہ کی ہدایت جنوں پر بھی ہوگی، لیکن اس کے بعد جب بھی اس کائنات میں ہادی و رہبر ہوگا وہ تمام عالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فرق آئے گا کہ کیسا ہے وہ اللہ کہ جس نے ہماری ہدایت کی، انسانوں کی ہدایت کی، ہماری ہدایت کی۔ ایک سوال کریں بہرحال جس کے فضائل میں آپ کے سامنے پیش کیے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے
کہ جب تمہارے سامنے ایک مصیبت آئے سینے پہ ہاتھ رکھو، جس کے فضائل تم کو میں نے سنا دیے، اس کا گھر اجڑ گیا ہے، اس کے سب مارے گئے ہیں، ابھی میں بتاتا ہوں، تو کیا کہا اللہ نے؟ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تصور کی آنکھوں سے ذرا 1400 سال پہلے کہ کربلا چلو، جہاں کل کی رات جب آئے تھے تو آپ خاکستر پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ خاک پہ نہیں بلکہ فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کل آئے تھے تو لیلا کا اکبر لیلا کے سامنے تھا، حضرت اللہ لیلا کا اکبر لیلا کے سامنے تھا، قاسم ام فروا کے سامنے موجود تھے، رباح کا اصغر، آدمی تو کہاں کس منزل میں تھے، رباح کا اصغر رباح کی آغوش میں تھا، کبھی جھولے میں ہوتا کبھی آغوش میں ہوتا۔ لیکن عزیزو آج جو اب آئے ہو، یہ جو عصر عاشور گزر گئی، یہ جو سورج ڈوب گیا، ارے اس نے تو زہرا کے گھر کو تاراج کر دیا۔ وہ جو مدینے سے بھرا گھر چلا تھا، جس میں اکبر تھے، جس میں قاسم تھے، جس میں اون و محمد تھے، ارے جس میں عباس جیسا جوان تھا، جس میں قاسم جیسا ناشا تھا، اجرکم اللہ۔ لیکن آج جو آپ آئے ہیں تو اب خیمے نہیں ہیں، بس توجہ، بس اب خیمے نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ کہ خیمے تھے نا، کہاں خیمے تو تھے، لیکن حسین نے جب کربلا کے میدان میں آخری سلام کیا اور آواز دی، اے فضا، حسین غریب کا آخری سلام، اے رباب، حسین غریب کا آخری سلام، اے ام فروا۔ عزیزو کہتے ہیں حسین جب خیمے میں گئے بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے تو حسین سر جھکائے ہوئے تھے، تمام بیویاں حسرت و یاد سے دیکھ رہی تھی، تو معلوم حسین سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ ارے غیرت کا پہاڑ حسین، رحم کا پیکر حسین، شجاعت کا پیکر حسین، اب جو سر اٹھاتا ہے تو لیلا پہ نظر پڑتی ہے، اکبر کا چھینا ہوا گلا یاد آتا ہے، اکبر کا سینہ یاد آتا ہے۔ کہتے حسین سر جھکائے ہوئے ہر بیوی کو سلام کی اور سلام کرنے کے بعد رموز امامت عطا کرتا ہے، وقت نہیں بہرحال ملاحظہ فرمائے، اور کہتے ہیں کہ حسین اب خیمے سے نکلے، کس کیفیت سے نکلے؟ آپ کو معلوم ہے، کہتے ہیں کہ آخری وقت میں حسین نے کہا کہ بہن ذرا سید سجاد سے ملاقات کر لو، باپ بیٹے کی آخری ملاقات۔ ارے صاحب اولاد ہو، ذرا تصور کرو، کبھی آپ کی اولاد مصیبت میں ہو اور پھر تم چھوڑ کے کس جگر سے جاؤ گے؟ ارے حسین پہ کروڑوں سلام، لاکھوں سلام، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میری جانیں قربان ہو جائے، ارے کائنات نچھاور ہو جائے اس حسین کی عظمت بلندی پر، حسین کی شجاعت پر۔ کہتے حسین جب خیمے میں پہنچے، زینب نے بھتیجی کا شانہ کیا، یہ تصور کرو گے روتے جاؤ گے، یہ رونے کی شب ہے، آرام کرنے کی نہیں، آرام کرنے کی نہیں، یہ رونے کی شب ہے۔ کیا آپ کا تصور ہے نماز سو جائے گی؟ جس کا جوان بیٹا سینے پہ نیزہ کھا کے میدان میں مقتل میں سو گیا ہے، میدان کربلا میں سو گیا ہے، کیا اس کو نیند آئے گی؟ کسی کا ایک جنازہ ہو جاتا ہے کسی محلے میں تو محلے والوں کو نیند نہیں آتی، اور کہتے کیسا جوان تھا، کڑیل جوان،
अब वो तो कायनात के रसूल की तस्वीर था। जब सुबह में अजान हुई अल्लाह अकबर तो पूरा करबला गूंज उठा। लगता था कि रसूल अल्लाह आवाज दे रहे अल्लाह की किबरियाई को। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारी कायनात ने सुना, मदीने तक भी खबर गई। आजीजो उसको भी तो पूछा दो जो काफले के पीछे पीछे दौड़ती रही और आवाज देती रही बाबा मुझे भी ले चलो, हाय सोगरा का मुकद्दर। अरे हुसैन कितना गरीब हो गया था, मौलाना फरमाया क्या कहता इसी सोगरा ने एक खत लेना था। और आखिरी वक्त में जब कोई न बचा, हुसैन एक छोटी सी कब्र में बैठे हुए थे। तसव्वुर शर्त है। हुसैन छोटी सी कब्र में बैठे हुए थे। आने वाला आया, तवज्जो, आने वाला आया और आने के बाद हुसैन को सलाम किया। क्या तसव्वुर है आपका? क्या मैं जुमले कहूँ? हुसैन कितना गरीब हो चुका था। कहते आने वाले ने सलाम जब किया तो हुसैन ने चेहरा उठा के देखा और देखने के बाद उसको गौर से कहा, आने वाले तुमने मुझे सलाम किया? अल्लाह अकबर, हाय मजलूम ये हुसैन। अरे हुसैन को करबला में कोई सलाम करने वाला न मिला। आज तुमने मुझे सलाम किया, मैं हुसैन रसूल का नवासा हूँ। अरे आने वाले ने कहा हाँ हाँ, अरे मैंने आपको सलाम किया। कहाँ से आया, क्यों सलाम कर रहा है? मैं तो बड़ा गरीब हो गया हूँ, मैं सलाम के लायक नहीं समझा गया। 9 लाख का लड़का है लेकिन कोई मुझे सलाम नहीं करता। अरे सलाम करने वाले सब खाको खून में सो गए, गलता हो गए। तुम कौन थे? आने वाले ने कहा आका मैं आपकी बेटी का कासिद हूँ, आपकी बेटी का कासिद हूँ। जब मुसीबत के माहौल में कोई खबर अगर मिले, अब वो बेटी जो बीमार हो उस बाप को सलाम करो, उसकी गुर्बत को सलाम करो। हाय हुसैन गरीब, अरे क्या उसने जवाब दिया होगा? सलाम का जवाब वाजिब है, खत का जवाब भी देना जरूरी है। अब बताओ उस हुसैन ने जवाब क्या दिया? कहते जवाब कुछ न दिया। एक मर्तबा उस शख्स के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा चल भाई चल। कहा ये छोटी सी ये गुर्बत कैसी है? कहा हाँ इसमें लिखा है ना, और तू जो देख रहा है खैमे में बार बार इधर, वजह यही है ना, जिसको तलाश कर रहा है वो इस बात पे पहबंद हो चुका। मुसीबत भाई आ, हुसैन का जवाब खत देखो, हुसैन के जवाब खत सुनो। कहते आ एक जगह पहुंचे, देखा कि एक जवान राना है जिसकी जुल्फे घुमेली है, जिसके चेहरे की तमान्नत अजीब है, अरे जिसके कलाइयों में बड़ी ताकत है, एक हाथ सीने पे रखे हुआ है। कहा देख रहा है तू देख रहा है? उसने कहा हाँ मौला मैं देख रहा हूँ। ये कौन है? कहा उसको बड़ी तमन्ना थी कि अपने भाई को सेहरे में देखे। अरे जा बता देना कि तेरा भाई अरे खून में ना आया। अजरकुम अल्लाह, आप हुसैन की गुर्बत को सलाम। कहते हुसैन मैंने जुमला कहा। हुसैन किस मुसीबत में? खैमे में जब पहुंचे तो ज़ैनब ने उठाया, कहा बेटा रुखसत करो। कहा किससे भूखे अम्मा? कहा बाबा आया है। हाय 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 गुर्बत, हाय सैयद सज्जाद। कहते बाबा कहाँ है? बाप सामने खड़ा है। अल्लाह किसी जवान को ऐसा मौका न दे कि बाप मौजूद हो और बेटा पहचान न सके। क्यों नहीं पहचाना? क्यों नहीं पहचाना?
کہتے ہیں اس لیے کہ جب غزوے میں آئے تھے تو باپ کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، حسین کے سر کے بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، چہرے پہ خون اصغر کا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے بیٹا یہ تیرے بابا حسین ہے۔ کیا آپ کا تصور نہیں کہتا کہ اکبر نے آواز دی ہو بابا کمر کیوں جھک گئی؟ حسین نے کہا عباس مارا گیا، ارے آنکھوں میں سفیدی کیوں آ گئی؟ عجب نے حسین نے کہا جوان کے سینے پہ نیزہ لگا، بابا آپ کے چہرے پہ خون کیوں لگا ہوا ہے؟ عجب نے حسین نے کہا بیٹا یہ اصغر کا خون ہے۔ اللہ کہتے حسین نے الوداع کہا۔ آئیے غریبوں کی شام ہے نا، غریبوں کو ماتم کرنا ہے نا۔ ہاں غریب، کائنات میں ایسا کوئی غریب نہیں ہوا جیسا حسین غریب ہوا۔ اور عزیزوں آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو، یہ ہر سال کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے ہر سال کرتے ہیں کہ حسین کے چاہنے والے رونے والے موجود تھے، لیکن یزیدیوں نے حسین کا جنازہ پڑھا تھا، بیویوں کو رونے نہ دیا، سجاد کو ماتم نہ کرنے دیا۔ یہ محبت کی دلیل ہے اور یہ وعدہ ہے کہ میرے آقا کربلا کے میدان میں میں ہوتا تو میں آپ کا ساتھ ضرور دیتا۔ اجر کرتے ہیں کہ حسین میدان کارزار میں گئے، جب حسین میدان کارزار میں گئے تصور کرو، جنیا کرو، ابھی ویڈیو کی کیفیت نہیں ہے، سوچو اگر کوئی جوان بھائی آپ کا مر جائے، اکبر کے صدقے میں زندہ رہے، سلامت رہے، خدا نہ خواستہ آپ کا باپ دنیا سے چلا جائے، نہیں حسین کے صدقے آپ کا باپ سلامت رہے، لیکن بتاؤ کیفیت کیا ہوگی؟ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ اجرکم اللہ کہتے حسین میدان کارزار میں آئے۔ کیسے آئے؟ کہتے ہیں کہ بڑی شان سے جنگ چلی، کبھی میمنے میں گئے، کبھی میسرے میں گئے، کبھی حسین فرات کے کنارے گئے جنگ کرتے ہوئے تو گھوڑے کو روک کے آواز دی عباس اٹھو، ارے جب تم جنگ کر رہے تھے تو میں داد شجاعت دیتا تھا، اے میرے بھائی عباس آج تیرا 3 دن کا بھوکا پیاسا اتنے اٹھائے ہوئے جنگ کر رہا ہے، داد شجاعت نہ دو گے؟ کبھی قاسم کے پاس پہنچے، اکبر کے پاس پہنچے، آج رکم اللہ حسین نے بڑی گھمسان کی، کہتے میں منے کو میں سرے کو میں منے پر، اور کبھی قلب لشکر میں درات، ہاں آج رکم اللہ آپ کو کسی غم نہ رلائے۔ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، کشتوں پہ کشتے لگتی جاتی ہیں، ایک مرتبہ یزیدی فوج سے الحمان الحفیظ کی صدا بلند ہونے لگی، منادی نے ندا دی ایا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے حسین، ارے میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی، ساری دنیا جنت میں جائے گی، تو میری جنت میں داخل ہو جا، فادخلی فیہا، تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ اجرکم اللہ حسین کے چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، پتھر کی بارش ہونے لگی، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے سامنے جب دیکھا تو حکم دیا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، بنی ہاشم ہے، اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، ایک مرتبہ اس کے کہنے سے 4000 تیر انداز نے چلے کمان میں تیر جوڑا، ایک حسین
پہلے رسول اللہ کا امامہ چھن رہا تھا، پہلے رسول اللہ کا گھوڑا زخمی ہو رہا تھا، پھر بعد میں حسین بھی زخمی ہوئے، اور کہتے اس طریقے سے زخمی ہوئے کہ اب جسم میں کوئی جگہ نہ بچ گئی تھی۔ ہاں دیدی کیسے معلوم ہوگا؟ کہتے حسین نشیب میں آئے، آؤ سیدہ کو فرصت ہو، سیدہ ہائے سیدہ مجھے معاف کرنا، میرے عزیزوں کو معاف کرنا، میری ماؤں کو معاف کرنا، میرے بھائیوں کو معاف کرنا، اگر عزاداری میں کمی رہ گئی تو ایک شہزادی جو ہاتھا گریا کر لے گا وہ ہم گریا نہ کر سکے، شہزادی معاف کرنا، آئندہ سال موقع ضرور عنایت فرمانا تاکہ آئندہ سال اس سال کی کمی پوری کی جا سکے۔ اجرکم اللہ۔ آؤ وہ ماں کہاں ہے؟ کہتے وہ ماں ایک نشیب میں بیٹھی ہے۔ کہتے حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے۔ نہیں عزیزو امام کبھی ڈگمگاتا نہیں، تو پھر کبھی بائیں کبھی دائیں کیوں ہو رہا تھا؟ کہتے ہیں جب بائیں طرف گرنا چاہتا تھا کہ فرش زمین سے زمین پہ آئے تو ظالم نیزے چبھو دیتا تھا۔ حسین دائنی طرف ہوتے تھے، دائنی طرف جو ہوتے تھے تو دائنی طرف سے نیزہ چبھویا جاتا تھا، حسین بائیں طرف ہوتے تھے، سامنے صرف تیر تھا۔ اسی اسنا میں ایک نشیب سے آواز، بیٹا ارے تم نے وعدہ لیا تھا کہ اماں ارے کیا آخری وقت میں نہ ہوگی؟ اے حسین تیری ماں تیرے مقتل کو اپنے بال سے صاف کر کے بیٹھی ہوئی ہے، آجا میرے لال آجا۔ ارے 1900 چلے چاک چاک کر، زینب نکل، زینب نکل، زینب نکل، سیدہ کی صدا ہے، زینب نکل۔ حسین تڑپتا ہے خاک پر، حسین نے اپنی ماں کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ کہتے ہیں 12 ضربوں سے حسین کا سر جدا ہوا۔ کیوں 12 ضربوں سے؟ کہتے اتنا خشک تھا، کہتے آخری وقت میں نے سر تن سے جدا کرنے کے لیے ظالم آئے نا، حسین کی غربت کو سلام، کتنی شدت تھی پیاس کی۔ کہتے ہیں جب شیور آیا تو حسین اتنے پیاسے تھے کہ زبان چبا رہے تھے۔ حسین نے آواز دی مجھے پیسر پانی ہو جاتا، لیکن یزید کہ اس نمائندے نے کہا حسین تو ہی تو کہتا ہے تیرا باپ ساقی کوثر ہے، تیرا باپ تجھے جنت میں کوثر سے سیراب کرے گا۔ ارے 12 ضربوں سے حسین کا سر جدا ہوا، منادی نے ندا دی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیادیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ ارے جب یہ خیمے میں آواز پہنچی تو کہتے ہیں زینب نکل آئی، زینب نکل آئی۔ ہاں دیدو لیکن حسین کی بہن کی فریاد کام نہ آ سکی، حسین کا سر تو نیزے میں بلند ہو گیا۔ حسین کے اشارے پر زینب خیمے میں آ گئی، اور جو خیمے میں آئی تو جیسے دیکھا کہ منادی ندا کر رہا ہے، سید سجاد کو بلایا، سید سجاد ابھی میرا ماجایا کربلا میدان میں گیا ہے، یہ منادی کہتا ہے زہرا کا لال مار دیا گیا، ارے ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہوا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، اللہ کسی جوان کو اپنے ضعیف باپ کا یہ حال نہ دکھائے۔ اب جو سید سجاد نے دیکھا کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے، آواز دی پھوپھی اماں ارے میں یتیم ہو گیا، آپ پھر بھائی کیوں؟ اجرکم اللہ کیا
آپ نے تصور کی کہ یہی بھی زحمت کا نام ہو نہیں عزیزو کہتے خیام جلا دیے گئے خیمے جل گئے عاشور کا سورج ڈوب گیا سکینہ کے کان زخمی ہیں سکینہ کا دامن جلا ہوا ہے اب سکینہ کو جو عادت تھی کہ باپ کے سینے پہ سوئیں کہتے ہیں سکینہ کو نیند نہ زینب سب بچوں کو سنبھالتی ہے ایک مرتبہ آواز دی میں کلثوم ہے ذرا دیکھو تو بچوں میں سکینہ نظر نہیں آ رہا ایک جملہ سنی مسائل کے لیے بہت ہے اب جو سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے گئی تو ایک نشیب سے آواز آئی ادھر آ جا میری بہن الیہ جیسے وہاں پہنچی تو ایک مرتبہ سکینہ سو رہی تھی باپ کے سینے پر تو نہیں گلوئے کٹے ہوئے گلوئے مبارک پر سر رکھ کے سو گئی زینب نے جگایا زینب نے جب جگایا سکینہ چونک کے اٹھی کہا بیٹا تم کہاں پہ سو رہی ہے کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ یہ تیرا بابا ہے سکینہ کہتی ہے بھوکی اماں میں مقتل میں بھٹک رہی تھی کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی میں صدا دیتی تھی بابا ارے تیری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی اسی نشے سے آواز آئی اسی نشے سے آواز آئی الیہ یا بنیا ارے جیسے سننا تھا ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا آواز دی انت اخی کہ حسین کیا تو ہی میرا بھائی ہے بہن جملے استفہامیہ ارشاد فرما رہی انت اخی کیا تو ہی میرا بھائی ہے اور اگر تو ہی میرا بھائی ہے تو تیری رضا کیا ہوئی جو نانا کی رضا تھی ارے تیری قبا کیا ہوئی جو نانا رسول اللہ کی قبا تھی ارے تیرا ماما کہاں گیا جو نانا رسول اللہ کا تھا اجرکم اللہ کہتے ہیں کہ بیویاں جناب زینب خیمہ تو نہیں خیمہ جل چکا ہے بچوں کو لا کے سلایا اب جو بچے کو لا کے سلایا تو کہتے ہیں کہ زینب نے ایک چوبے خیمہ چلا ہوا خیمے کا ڈنڈا دیا اور لینے کے بعد حفاظت کرنے لگی پہرا دینے لگی بس جیسے پہرا دے رہی تھی کیا دیکھا بہت توجہ تصور کر کیا دیکھا کہ ایک آنے والا دور سے ایک روشنی دکھائی دی سن لیا نا آپ نے ہر سال سنتے نا ہر سال سنتے ہیں نا کسی مصیبت کے وقت کوئی عزیز مل جائے کوئی دوست مل جائے کوئی چاہنے والا مل جائے تو کیا کیفیت ہوتی کہتے آنے والا آ رہا تھا شیر بیٹی علی کی بیٹی لہجے علی میں گفتگو کرنے والی عباس کی شیر دل بہن ایک مرتبہ آواز جانے والے اگر تیرا ارادہ یہ ہے مجھے لوٹنے کا تو کل آ کے لوٹ لینا یزید کے لشکریوں نے سب لوٹ لیا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ کچھ لوٹ لے تو سن اب میرے پاس کچھ نہیں بچا میرے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے سو رہے ہیں یہ آنے والے تیرے آنے سے بڑی مشکلات کے ساتھ بڑی مصیبتوں کے ساتھ میں نے بچوں کو تھپکیاں دے کے سلایا ہے بھوکے بچے کو کبھی نیند نہیں آتی آنے والے لیکن آہستہ آہستہ جب آیا اور آپ نے فرمایا کہ رک جا وہی رک جا میں تمہیں بتائے دیتی ہوں تمہیں دیے دیتی ہوں دکھائے دیتی ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آنے والا آ رہا ہے آنے والا آ رہا ہے اور جب آنے والا بہت قریب آ گیا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے آستینوں کو سمیٹا اور آواز دی تجھے علی کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے بیٹے کے لجام فرس میں ہاتھ
علی کا خون ہے، ارے جیسے ہی سننا تھا آنے والے نے چہرے سے نقاب ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو، جیسے نقاب الٹا تو اب کیا دیکھا؟ اب زینب نے فریاد کرنا شروع کیا، بابا بابا اب آئے ہو، بابا میرے خیمے تھے پوچھو گے نہیں، زینب تیرے خیمے ڈال رہے، بابا اب آئے ہو پوچھو گے نہیں، مدینے سے جب ہم آئے تھے تو اکبر تھے، بابا یہ پوچھو گے نہیں تیرا اکبر کہاں گیا، بابا یہ پوچھو گے نہیں تیرا قاسم کہاں گیا، بابا یہ نہیں پوچھو گے تیری تصویر عباس کہاں گیا، بابا یہ نہیں پوچھو گے تیرا بھائی حسین کہاں گیا، ارے زینب کہتی جاتی ہے علی سر جھکا گریہ کرتے جاتے ہیں، آواز دی اے میری بیٹی، میں سب دیکھ رہا تھا لیکن میرا حسین منزل امتحان میں تھا، جا میری بیٹی تو آرام کر، اب تیرا بابا تیرے حفاظت کرے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب بیننا بینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، پروردگار ہم سبوں کو شیعان حیدر قرار ہونے کا عنایت فرما، جان شیعت کی ہر جگہ حفاظت فرما، پروردگار جنت البقیع جنت المعلی میں روضے کی تعمیر فرما، پروردگار امام زمانہ ظہور میں تاثیر فرما، پروردگار جس مجلس ادا کو برپا کرتے ہیں ان کی تمام تر شرعی حاجات کو پورا فرما، جو لوگ حاضر ہیں اور جو لوگ نہیں حاضر ہو سکے ہیں پروردگار آئندہ سال بھی اسے کسی طریقے سے ادائیگی کرنے کا موقع عنایت فرما، محترم حسین